बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, आज आपके सामने कानून तौहीन रिसालत के हवाले से लॉ ऑफ ब्लास्फेमी, इसके ऊपर थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत के लिए रहमत बना के भेजा और फरमाया कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि तमाम यानी आलमीन के लिए अल्लाह ताला ने अपने आप को रब्बुल आलमीन कहा और यहाँ पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा। अब एक तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी उम्मत के लिए रहमत हैं और दूसरी तरफ उम्मत में से कुछ लोग ऐसे हैं जो नाफरमान हैं, दायरा इस्लाम से बाहर हैं। अब वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत से, उनके मकाम से, उनके मर्तबे से उसको वो बार बार चेक करते हैं कि उम्मत के दिल के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किस दर्जे के अंदर मौजूद है। अब ज़ाहिर है ख़ास तौर पर यानी जो मगरबी दुनिया है उनके कुछ टारगेट हैं। एक तो ज़ाहिर है आलम इस्लाम पूरा ही टारगेट है, लेकिन आलम इस्लाम में से ख़ास तौर पर पाकिस्तान टारगेट है। फिर पाकिस्तान एक नज़रियाती रियासत चूँकि बनी हुई है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बनी है, और फिर उसका जो दस्तूर बना, हालांकि पहले 56 का दस्तूर था, फिर 62 का बना, फिर जो 73 का दस्तूर है, जिसमें ख़ास तौर पर जो है ना हकमियत आला को तस्लीम कर लिया गया कि कोई भी कानून जो है कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं बन सकता। तो इसलिए जहाँ पाकिस्तान टारगेट है वहाँ पर दस्तूर पाकिस्तान भी टारगेट है। इसी तरीके से पाकिस्तान और ख़ास तौर पर आलम इस्लाम पूरा ही, लेकिन ख़ास तौर पर पाकिस्तान का नौजवान ज़्यादा टारगेट है। यानी ये वो तमाम चीज़ें हैं जो मगरबी दुनिया जो है वो टारगेट की हुई है और उसके हुसूल के लिए वो जद्दोजहद कर रही है। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान दो कौमी नज़रिए के ऊपर बना और उसका दस्तूर जो है उसके अंदर इस्लामी दफ़ात मौजूद हैं, और दो कौमी नज़रिए के ऊपर इसलिए बना कि ताकि मुसलमान अपने इस खित्ते के अंदर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें, और बिल्कुल इसी तरीके से मदीना की रियासत के अंदाज़ में उसको यानी बना सकें और वहाँ पर लोग जो है ना कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। उसके लिए ज़ाहिर है पाकिस्तान में जब पाकिस्तान बन गया तो 56 का दस्तूर और 62 का दस्तूर और फिर उसके बाद 73 के दस्तूर से पहले एक बहुत बड़ी मुहिम पाकिस्तान में चली कि निफाज़ इस्लामी के लिए जो है ना जद्दोजहद की जाए, और बिल आखिर दस्तूर के अंदर जो है ना करारदाद मकासद को शामिल किया गया। अब करारदाद मकासद के अंदर ज़ाहिर बुनियादी बात यही मान ली गई कि एक तो पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, उसका नाम ये तय हो गया, और फिर दूसरे नंबर पर रियासत का जो यानी मज़हब है वो इस्लाम को तस्लीम कर लिया गया कि हकमियत आला अल्लाह की है और हम दुनिया में नायब हैं, अल्लाह के नायब हैं, अल्लाह के खलीफा हैं। अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कवानीन के मुताबिक हम यहाँ पर ज़िंदगी गुजारेंगे, और कोई कानून पाकिस्तान में नहीं बन सकता जो इसके ख़िलाफ़ हो, कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। अब उसके लिए ज़ाहिर बात है कि यानी कानून के हवाले से जब ये बात कही तो ये दस्तूर के दफ़ा 227 के अंदर ये बात कही गई। इसी तरीके से कवानीन की परख के लिए और पार्लियामेंट की यानी गाइडलाइन के लिए एक इदारा, दस्तूरी इदारा बनाया जो आइन की दफ़ा 203 अलफ़ के अंदर है कि एक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल बनेगी, और इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में उलमा इकराम भी होंगे और वकला भी होंगे, ख़वातीन भी होंगी, और उनके ज़िम्मे ये काम होगा कि पाकिस्तान में जितने कवानीन बनेंगे उनके ऊपर वो अपनी एक राय देगी कि आया ये कहीं इस्लाम से और कुरान और सुन्नत से मुतसादिम तो नहीं है। तो इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को एक दस्तूरी इदारा बनाया गया। इसी तरीके से
دستور کے اندر 228(3) کے اندر یہ کہا گیا کہ قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، صدر یا گورنر وہ نظریاتی کونسل سے جو ہے نا رائے لے سکتے ہیں، کسی بھی یعنی سوال اس کو بھیج سکتے ہیں کہ اس قانون کے مطابق آپ اپنی جو ہے نا رائے دیں۔ اسی طریقے سے پاکستان کے دستور کے اندر یہ طے کیا گیا کہ پاکستان کا جو پورا انوائرمنٹ ہے اور پوری ہماری جو عوام الناس ہے اس کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی سہولیات فراہم کی جائیں گی، اور ماحول ایسا کریٹ کیا جائے گا کہ پورے ملک میں جو ہے نا اللہ کے دین جو ہے نا وہ غالب نظر آئے۔ اسی طریقے سے یہ بھی طے کیا گیا دستور کے اندر کہ بہت جلد جو ہے پاکستان کے اندر سے جو سودی معیشت ہے، سود کی جو لعنت ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد 295(c) کے اندر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا گیا، کہا کہ کوئی بھی اگر توہین کرے گا تو اس کی سزا جو ہے نا سزائے موت قرار دی گئی۔ اور اسی طرح ناموس صحابہ، شاعر اللہ اور قرآن مجید کی طباعت کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے دستور کے اندر جو ہے وہ رکھی گئیں۔ اسی طریقے سے 74 کے دستور کے اندر پھر بعد میں یعنی قادیانیوں کو کافر قرار دینے والی بات آ گئی، اور جس وقت پورے ملک میں ایک ایجیٹیشن ہوا تو بھٹو نے یہ کہا کہ ہم اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لے جاتے ہیں۔ پارلیمنٹ میں آ گیا، بہت ڈسکشن ہو گئی، اور پوری پارلیمنٹ جو ہے نا ایک کمیٹی بن گئی، قائمہ کمیٹی بن گئی، اور پوری پارلیمنٹ نے جو ہے نا اس میں یعنی قادیانیوں کے نمائندے بھی آئے، اور ادھر سے علماء اکرام بھی تھے، پوری پارلیمنٹ تھی، اور اٹارنی جنرل جو ہے نا وہ بھی سارے بیچ میں موجود تھے۔ تو بالآخر قادیانیوں کو کافر قرار دے دیا گیا، اور ان کے اوپر پابندی لگ گئی کہ وہ قادیانی مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے، اور اسی طرح مسجد کا لفظ جو ہے نا وہ اپنے عبادت خانے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اذان نہیں دے سکتے، لفظ صحابہ یعنی جو ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں قادیانیوں کے ساتھ، تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کام کرنے والے لوگ تھے اور دین کا ابلاغ کرنے والے تھے ان کو صحابہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کہا گیا کہ لفظ صحابی جو ہے نا آپ نہیں استعمال کر سکتے، امہات المومنین کا لفظ نہیں استعمال کر سکتے۔ تو یہ تمام جو ہے نا ان کے اوپر پابندیاں لگا دی گئیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی دنیا کی بڑی طاقت جو ہے نا اس کے پیچھے ہو تو کیا وہ خاموش بیٹھ جائیں گے؟ بیٹھے تو نہیں ہیں، وہ اب بھی نہیں بیٹھے ہوئے۔ اسی طریقے سے دستور کی دفعہ 203 الف سے لے کر 203 یا تک جو ہے وہ فیڈرل شریعت کورٹ کے بارے میں ہے، اس کے طریقہ کار، اس کی پاور، اور اس کو کیسے جو ہے نا یعنی وہ کیا کام کرے گی اس ملک کے اندر۔ تو فیڈرل شریعت یعنی یہ دستور ہمارا ایسا ہے کہ اس دستور کے اندر جو ہے وہ اسلامی دفعات موجود ہیں۔ اب میں نے آپ کو پہلے کہا کہ دنیا کا یہ واحد دستور ہے اسلامی ممالک کا کہ جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام اور پاکستان کے قوانین کو جو ہے نا اسلامائزیشن کی طرف لے کے جایا جائے گا، اور ایک بہت بڑی دفعات اس کے اندر وہ موجود ہیں جو اس ملک کو اور عوام الناس کو دین کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اب ظاہر ہے میں نے کہا کہ مغربی دنیا کے سامنے جو ہے نا یہ ایک ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کو بھی نقصان پہنچانا ہے اور پاکستان کے دستور کو بھی اڑانا ہے۔ اب لا آف بلاسفیمی کے اوپر خاص طور پر جو ہے نا اگر ہم دیکھیں، اس سے پہلے میں نے ایک یہ کتابچہ بھی لکھا تھا کہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی تقاضے۔ ظاہر ہے ہمارے ملک میں لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق کا دعویٰ جو ہے نا بہت زیادہ کرتے ہیں، اور ساتھ ہی جو ہے نا اس میں ہے کہ گستاخان رسول کا انجام، یعنی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اگر توہین ہوئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود جو ہے نا طرز عمل کیا تھا۔ ہم یہ کہتے تو ہیں کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے وہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو زندگی گزاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکی زندگی گزاری، مدنی زندگی گزاری، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دین کو غالب کر کے دیا، ہجرت کی، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر اسی طریقے سے اگر اس دور میں کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر اسوہ ہمارے لیے کیا تھا۔ زیادہ تفصیل میں جانے کے بجائے میں کوشش کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 طرز عمل جو ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ مثال کے طور پر ایک طرز عمل یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ توہین کی کسی بدو نے، ان پڑھ نے، جاہل نے، گوار نے اور کسی دیہاتی نے جو ہے نا یہ کام کیا۔ مثال کے طور پر اس کی بہت ساری مثالیں ہیں،
مثال کے طور پر سورہ حجرات میں آتا ہے کہ حجرے کے پیچھے جو ہے نا لوگ آ گئے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام کر رہے تھے حجرے میں، اور انہوں نے باہر سے پکارنا شروع کر دیا، تو یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین تھی۔ اس پہ قرآن نے تبصرہ کیا کہ اگر تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ رویہ رکھو گے تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، اور یہاں کہ لا ترفعوا اصواتکم، کہ یہاں تک کہ تمہیں اپنی آواز بھی جو ہے نا بلند نہیں کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ تو ایک رویہ تو ظاہر ہے یہ والا تھا، حجرات والا۔ اسی طریقے سے ایک بدو کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اور پیچھے سے بدو آیا، اس نے گلے میں چادر ڈالی اور زور سے کھینچی، تو ظاہر ہے اس طرح سے یہ توہین آمیزہ سلوک ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا ایک اور بدو آیا، ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھا ہوا، صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے کچھ دیا جائے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا اور ان کو کچھ دیا گیا، تو وہ اپنے تئیں یہ سمجھا کہ یہ تھوڑا ہے، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اور خاندان کے بارے میں کچھ جملے بولے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، ظاہر ہے وہ تو بدو تھا اور دیہاتی تھا، ان پڑھ تھا، اس کو کوئی سمجھ ہی نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا جا کے اس کو کچھ زیادہ چیزیں دیں جو اس کی توقع سے بہت ہی زیادہ تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں اس کو دیں، تو اس نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ تو بڑے رئیس خاندان کے ہیں، بڑے اچھے خاندان کے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں، تم کل جو ہے نا اسی ٹائم پہ آنا اور مجلس میں آ کے یہ والی بات کرنا۔ وہ اگلے دن آیا اور مجلس میں اس نے آ کے بڑے دھڑلے سے جو ہے نا یہ بات کی کہ آپ بڑے رئیس ہیں، بڑے اچھے خاندان کے ہیں، یہ ہے۔ اب یہ جو اس طرح کی جو یعنی بدو اور دیہاتی اگر توہین کر جاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل عفو درگزر کا تھا، یعنی ایک طرز عمل عفو درگزر کا تھا۔ یہاں تینوں مواقع پہ جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر سے کام لیا۔ اسی طریقے سے کچھ واقعات ایسے سیرت میں ہمیں ملتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کسی کو قتل کر دیا توہین کی بنیاد پر، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آ گیا۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک نابینا صحابی تھے، اس کی ایک لونڈی تھی، اور وہ نبی اس لونڈی سے جو ہے نا اس صحابی کے 2 بچے بھی تھے۔ اب ظاہر ہے وہ لونڈی جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتی تھی، اور یہ نابینا صحابی بار بار اس کو جو ہے نا روکتے تھے اور منع کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہ کریں۔ ایک مرتبہ رات کو اسی طرح جو ہے نا اس نے توہین کی اور اس صحابی نے چھرا گھونم دیا اس کے پیٹ میں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ فوت ہو گئی۔ اب مدینہ منورہ چھوٹی سی بستی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں جو ہے نا صحابہ اکرام نے بتایا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بلایا اور کہا کہ بتائیں کس نے یہ کام کیا ہے۔ ایک نابینا صحابی جو ہے نا ڈرتے ہانپتے جو ہے نا صفوں میں سے آگے آیا، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہ کام کیا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں کیا، تو اس نے ساری تفصیل بتائی کہ یہ آپ کی توہین کرتی تھی اور میں اس کو منع کرتا تھا، یہ باز نہیں آتی تھی، اور اس لیے میں نے رات جو ہے نا اس کو قتل کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو گواہ بنا کے کہا کہ تم گواہ رہنا کہ اس عورت کا خون رائے گاں چلا گیا، یعنی صحابی کو معاف کر دیا اور اس عورت کا خون رائے گاں چلا گیا۔ یہ ایک سیرت کا دوسرا واقعہ ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی واقعات ہیں کہ جن صحابہ نے جو ہے نا مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر پہ گئے ہوئے تھے اور ایک صحابی پیچھے موجود تھے، اور وہاں پہ جو ہے نا ایک خاتون جو ہے نا بار بار توہین کرتی تھی، پھر بعد میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ یہ دوسرا واقعہ ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خون کو رائے گاں قرار دے دیا، قتل ہوا، ثبوت بھی مل گئے، اس نے اقرار بھی کر لیا۔ اب تیسرے نمبر پر جو ہے نا بعض لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام کے دشمن تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ سب لوگوں کو معاف کر دیا، لیکن 3-4 نام ایسے تھے جن کے بارے میں کہا کہ اگر کعبہ کے غلاف کے پیچھے بھی چھپے ہوئے ہوں تو ان کو قتل کر دیا جائے، اور ایک شخص کو وہاں قتل بھی کر دیا گیا۔ تو ایک جو ہے نا یہ واقعہ بھی ہے، یہ تیسرا طرز عمل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا طرز عمل ہے۔ اسی طریقے سے کعب بن اشرف یہودی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی توہین کرتا تھا اور لوگوں کو ابھارتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا
محمد بن مسلمہ کو بھیجا کہ تم جاؤ اور کعب بن اشرف کو جو ہے نا قتل کر دو، اور اس محمد بن مسلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا، میں اس کو قتل کروں گا، لیکن مجھے اگر میں اس موقع پہ وہاں کچھ الفاظ ایسے بولوں کہ جس سے اس کو گرپ میں لانا میں آسانی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ کرو۔ اس نے جو ہے نا جا کے جو ہے نا ایک کہانی گڑھی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو ٹریپ کیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کو قتل کر دیا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا، کعب بن اشرف جو ہے نا اس کو قتل کیا گیا یہودی کو، اور محمد بن مسلمہ نے صحابی نے اس کو جا کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کو قتل کیا۔ اسی طریقے سے ایک اور یعنی اسی طرح کا شخص ہے ابو رافع، اس کا جو ہے نا قتل اس کا قلعہ جو ہے نا حجاز میں ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا کہ کون ہے جو ہے نا جو جائے اور اس کو قتل کر دے، تو انصاری صحابہ میں سے صحابہ اکرام کھڑے ہوئے، اور ان میں حضرت عبداللہ بن عتیق کو جو ہے نا ان کا سربراہ بنایا، اور 2-3 افراد کا قافلہ جو ہے نا حجاز کی طرف روانہ کیا گیا، اور پھر پوری تفصیل ہے کہ کس طریقے سے جو ہے نا عبداللہ بن عتیق نے جو ہے ان کو قتل کیا۔ تو یہ تیسرا طرز عمل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اگر وہ یعنی کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا تھا، دین کی توہین کرتا تھا یا لوگوں کو ابھارتا تھا، تو یہ تیسرا طرز عمل تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ 3 طرز عمل ہیں۔ اب اس وقت ہمارے ملک میں جو ہے نا یہ سائبر سیکورٹی کے اوپر تو کوئی ہمارا کام ہے نہیں ہے، سوشل میڈیا ہے، بے لگام قسم کا سوشل میڈیا ہے، ساری دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود ہمارے ملک میں مغربی دنیا کے کچھ پیرول کے اوپر، کچھ NGOs کے پیرول کے اوپر ہمارے لوگ جو ہے نا ملک میں لگے ہوئے ہیں، اس میں نوجوان بھی ہیں، اہل اسلام بھی ہیں اور نان مسلم بھی ہیں، اور قادیانی اس میں خاص طور پر بڑھ چڑھ کر ہیں، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اور یہ کیس گائے بگائے جو ہے نا مختلف عدالتوں کے اندر بھی ہمارے ہاں جاتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، اس میں جو ہے نا تمام جو سرکاری ادارے ہیں ان کو ڈائریکشن انہوں نے دی ہوئی ہیں کہ آپ اس کے اوپر عمل درآمد کریں، ایسے جو ہے نا جو یعنی فیک آئیڈیز ہیں ان کو آپ بلاک کریں، اور چاہے وہ مچھر کے نام سے ہے، بھینسا کے نام سے ہے، مختلف ناموں سے جو ہے نا وہ آئیڈیز چل رہی ہیں، اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر تو ایک طوفان بدتمیزی ہے کہ جس کے ذریعے سے پورا معاشرہ انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، یعنی فحاشی ہے، عریانی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ویڈیوز کے ذریعے سے، اور یعنی ایک گندگی ہے جو اس سوشل میڈیا کے اوپر ہے۔ لیکن اب چونکہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے نا ہمارے ہاں سائبر سیکورٹی کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، کہ خاص طور پہ سعودیہ نے اور کچھ اور ممالک نے جو ہے نا سائبر سیکورٹی پہ کام کیا ہوا ہے، جیسا کہ ابھی قطر میں آپ دیکھیں، قطر میں فٹ بال ہوا اور انہوں نے LGBT کو بالکل کسی صورت میں جو ہے نا اس کا کوئی جھنڈا، کوئی فلیگ، کوئی جو ہے نا کلر انہوں نے اپنے ملک میں نہیں چھوڑے۔ شراب نوشی عام جو ہے نا انہوں نے بند کر دی، اور پورا فیفا ورلڈ کپ بھی ہوا، لیکن ہمارے ملک میں جو ہے نا اس طرح کی کوئی جو ہے نا ریسٹرکشن ہے نہیں ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں ایسی فیک آئیڈیز ہیں جن کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے۔ پہلے تو ہم فرانس کی بات کرتے تھے کہ فرانس میں یہ ہو رہا ہے، دوسرے ممالک میں یہ ہو رہا ہے، جرمنی میں یہ ہو رہا ہے، اور وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون بن رہے ہیں اور توہین ہو رہی ہے۔ لیکن اب تو ہمارے اپنے ملک کے اندر جو ہے نا لاکھوں کی تعداد میں یعنی اس طرح کی آئیڈیز ہیں جن کے اوپر یہ کام ہو رہا ہے۔ اس لیے چاہے وہ لاہور ہائی کورٹ کا کیس ہو، یا پھر شوکت صدیقی صاحب نے ایک جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک کیس کو سنا، اور اس میں جو ہے نا لا آف بلاسفیمی اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام اداروں کو انہوں نے ہدایات دی۔ لیکن اس وقت سوچنے کی بات یہ ہے، ابھی مثال کے طور پر کل جو ہے نا اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا، اور یہ سیمینار کروایا لیگل کمیشن آن بلاسفیمی پاکستان، اسلام آباد ہوٹل میں رات جو ہے نا اس پہ سیمینار ہوا۔ امیر جماعت محترم نے اس میں شریک ہونا تھا، وہ نہیں جا سکے، پھر اس کے بعد میں وہاں پر گیا، تو یہی والی گفتگو میں نے وہاں پر بھی کی
کہ اس وقت ہمارے ملک کے اندر یہ جو کچھ ہو رہا ہے، ظاہر ہے وہ کمیشن اپنے طور پر لگا ہوا ہے، اور جہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، کوئی آئیڈیز ان کی نالج میں آتی ہے، وہ جو ہے نا اس کو بند کروانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے افراد کو ٹریس کر کے ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اس معاملے میں جو لیگل کمیشن ہے آن بلاسفیمی، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے، اور ہزاروں کی تعداد میں جو ہے نا لوگوں کو انہوں نے پکڑوایا ہے اور آئیڈیز بند کروائی ہیں۔ لیکن اس موقع پہ میں نے جو وہاں پر تجاویز دیں، وہ تجاویز یہ تھیں کہ ابھی تک پاکستان میں جتنی کورٹس نے کوئی فیصلے کیے ہیں ان کا جست نکالا جائے اور اس کو ایک کتابچے کی شکل میں لایا جائے اور عوام الناس میں تقسیم کیا جائے، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ ہماری کورٹس نے جو فیصلے کیے ہوئے ہیں یا کورٹ نے جو ڈائریکشن دیے ہیں مختلف اداروں کو، چاہے وہ پیمرا کو دی ہیں یا دوسرے جو ہے نا ایف آئی اے کو دی ہیں، یا مختلف اداروں کو جو انہوں نے ہدایات دی ہوئی ہیں، ان کی ڈائریکشن جو ہے نا کیا ہے، اور اس میں کورٹ نے فیصلہ کیا کیا ہے، اس کا جس نکال کے چھاپا جائے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ لوگوں کے پاس موجود ہو کہ یہ فلاں فلاں کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہمارے ملک میں جو ہے نا توہین رسالت ہے، توہین مذہب ہے، اور اسی طرح جو ہے نا قرآن مجید کے اندر تحریف ہے، اور توہین صحابہ ہے، یا توہین اہل بیت ہے، یا توہین اولیاء اللہ ہے۔ ہمارے ملک میں اگر کسی چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف جو ہے نا کوئی اگر بات کر لے تو فوراً دوڑ کے ہم اس کو جو ہے نا پکڑ لیتے ہیں، یا کسی عدالت کی توہین ہو جائے تو فوراً جو ہے نا توہین عدالت کے نوٹس ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں اگر توہین رسالت ہو جائے، توہین مذہب ہو جائے، توہین صحابہ اکرام ہو جائے، اہل بیت کی توہین ہو، تحریف ہو قرآن مجید کے اندر، اور غلط احادیث کو شائع کیا جائے اور پرنٹ کیا جائے، اور یہاں پر جو ہے نا حکومت خاموش ہو جاتی ہے، تو ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ دوسری تجویز اس میں میری یہ تھی کہ اگر کوئی ایسے مجرمین ہیں تو ادارے اپنا کام کریں اور مجرمین کو پکڑیں اور ان کو جو ہے نا عدالتوں میں لا کے سخت ترین سزا دی جائے۔ تو یہ دوسری میری جو ہے نا اس میں تجویز تھی۔ تیسرے نمبر پر جو بنیادی تجویز ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں نے آپ کو کہا کہ ایک ہمارا ملک ٹارگٹ ہے، ایک دستور پاکستان ٹارگٹ ہے، اور تیسرا نوجوان ٹارگٹ ہے۔ اب نوجوان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ ہمارے نصاب تعلیم میں سے، پچھلے جو 75-80 سال کے اندر جو ہمارا نصاب تعلیم ہے، اس نظام تعلیم اور نصاب نظام تعلیم میں قادیانیوں کو بھرتی کیا جا رہا ہے اسلامیات پڑھانے کے لیے، وہاں پر جو ہے نا نان مسلم کو جو ہے نا اسلامیات پڑھانے کے لیے جو ہے نا بھرتی کیا جا رہا ہے، ایسا بھی ہے۔ تو نظام تعلیم کو بھی درست کیا جائے اور نصاب تعلیم میں سے اسلامی جو مواد کو نکالا جا رہا ہے، چاہے وہ حیات صحابہ ہے، یا قرآن مجید کی جو جہاد والی آیات اور صورتیں ہیں ان کو نکالنا ہے، یا مجاہد صحابہ ہے، یا خلفائے راشدین ہیں، یا امہات المومنین ہیں، اگر ان کو نکال کر آپ اس کی جگہ پر سیکولر لوگوں کو ڈال رہے ہیں، اور سیکولر جو ہے نا جو قائدین ہوتے ہیں ساری دنیا کے، ان کو آپ جو ہے نا نصاب کے اندر لا رہے ہیں، تو دوسرے نمبر پر یہ والا کام ہونا چاہیے کہ پاکستان کے نصاب تعلیم اور نظام تعلیم کو درست کرنے کے لیے، مثال کے طور پر ابھی پچھلے عرصے میں پنجاب کے جو ہے نا نصاب تعلیم کے بارے میں پرائمری نرسری پریپ سے لے کر میٹرک تک جو کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، تو وہاں پر جو ہے نا ایک ایسا جو ہے نا ایجوکیشن افسر آیا کہ اس نے ساری کتابوں کو چیک کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ میں نے 500 کتابیں جو ہے نا چیک کروائیں، اس میں سے 100 کتابوں کو بین کر دیا۔ ان کے اندر ایسا گندا مواد تھا کہ جو قرآن کے، حدیث کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اور پھر حیات صحابہ کے خلاف تھا۔ تو آج ہمارے ملک میں یہ کام ہو رہا ہے۔ تیسری تجویز میری یہ ہے کہ نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کو اسلامائز کیا جائے اور ایسا نصاب بنایا جائے کہ وہ بچوں کی دینی آبیاری کرے۔ چوتھے نمبر پر میری تجویز یہ تھی کہ پاکستان میں جو ہماری دستور کی شکیں اسلامائزیشن کی طرف ہیں، ان کو نکال کے ڈی اسلامائز کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں ڈی اسلامائزیشن کے اوپر جو ہے نا ہماری کابینہ، ہمارے وزراء اور جو ہماری پارلیمنٹ ہے، صوبائی اسمبلیاں ہیں، قومی اسمبلیاں ہیں، ابھی اس پچھلے جو ہے نا 2-3 سالوں کے اندر جو قوانین پاس ہوئے ہیں،
یہ قوانین جو مرتب کیے جا رہے ہیں وہ بہت ہی خطرناک قسم کے قوانین ہیں۔ مثال کے طور پر ایک جو ہے نا تحفظ نسواں بل جو ہے نا پنجاب میں لایا گیا، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے نا بعد میں ڈومیسٹک وائلنس جو ہے نا بل ایک لایا گیا، اور تیسرے نمبر پر جو ہے ایک ٹرانسجنڈر بل جو ہے نا 2018 میں پاس کیا گیا۔ یعنی یہ وقف کے حوالے سے قوانین لائے گئے، یہ وہ سارے قوانین ہیں جس میں اسلامائزیشن کو ختم کر کے ڈی اسلامائز کیا جا رہا ہے اس پاکستان کو۔ اب مثال کے طور پر ٹرانسجنڈر بل کے اوپر میں نے 2 بڑے تفصیلی کلپ جو ہے نا یہاں لوڈ کیے ہیں، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ یعنی LGBT کے ذریعے سے اس ملک میں فحاشی اور عریانی کو عام کیا جا رہا ہے، یعنی ہم جنس پرستی کو عام کیا جا رہا ہے۔ تو ہمارے ملک میں اسلامائزیشن کی طرف، ڈی اسلامائزیشن کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، اس لیے ہمارے جو کابینہ کے لوگ ہیں وہ اس بات کی طرف متوجہ ہوں۔ اور ابھی ہمیں مشتاق صاحب نے سینٹ میں بتایا کہ ابھی ایک قانون انہوں نے پاس کیا، پڑھنے بھی نہیں دیا، یعنی مشتاق صاحب اور سینٹ کے لوگوں کو پڑھنے بھی نہیں دیا۔ اور یہ ریکارڈ ایکٹ کا جو قانون ابھی آیا ہے، اور چونکہ 8 ارب ڈالر اس پہ جو ہے نا مل رہے ہیں پاکستان کو، تو ریکارڈ ایکٹ کا جو معاہدہ کیا ہے اس کے جو ہے نا جو اصل جو یعنی وہ جو بل پاس ہوا ہے وہ پڑھنے بھی نہیں دیا گیا۔ جنہوں نے پیش کیا ان کو بھی نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بل پاس کر دیا ہے۔ تو آپ اپنے خزانے بھی جو ہے نا دوسروں کے ہاتھ میں بیچ رہے ہیں، اور کوڑیوں کے دام بیچ رہے ہیں، اور وہاں پر ایک بہت بڑے طویل عرصے تک جو ہے نا ان سے کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں لیا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اسی طریقے سے 5ویں تجویز میں نے وہاں پہ یہ دی کہ پاکستان کے نظریاتی، سیاسی اور معاشی طور پر پاکستان کو جو ہے نا عدم استحکام کا شکار کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ پاکستان جو ہے نا عدم استحکام کا شکار ہوتا ہے، نظریاتی طور پر یعنی 2 قومی نظریے کو ختم کر دیا جائے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے جو نعرہ تھا اس کو بھول دیا جائے، اور اسی طریقے سے سیاسی عدم استحکام تو ہم سب کے سامنے پچھلے 9 مہینے میں ہم کس مقام پہ چلے گئے کہ ہمارے جو ہے نا ذخائر، جو زر مبادلہ کے جو ذخائر تھے، ہمارے پاس جو یعنی ریونیو پڑا ہوا تھا وہ 19 ارب تھا، اور ان 6 مہینوں کے اندر ابھی 6 یا 7 ارب آپ کے پاس ہے، وہ بھی ہمارا اپنا نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے نا معاشی لحاظ سے دیوالیہ ہونے والا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا یعنی سیاسی عدم استحکام کو دیکھیں تو گالم گلوچ ہے، اور ساری پارٹیاں ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہی ہیں۔ 13 پارٹیاں ایک طرف ہیں، دوسرا جو ہے نا PTI دوسری طرف ہے۔ واحد جماعت اسلامی ہے جو سب کے بارے میں کہتی ہے کہ بھئی مل کر بیٹھیں، ملک کے مسائل کو حل کریں، اسٹیبلشمنٹ کو باہر کریں، اور آپ جو ہے نا بیٹھ کے آپس میں مسائل کو حل کریں، نیب کو درست کریں، اپنے الیکشن کمیشن کو درست کریں، اور الیکشن ریفارم کریں، اور الیکشن کی طرف جائیں۔ تو اس لیے جو ہے نا یعنی یہ جو پاکستان کا ایک نظریاتی اور سیاسی اور معاشی عدم استحکام پیدا کیا جا رہا ہے، اس لیے ضرورت ہے اس بات کی ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف دیکھیں۔ جو خطرات ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ خطرات اس وقت جو ہے نا میں نے وہاں پر بات کی کہ اس وقت جو ہے نا یعنی دیکھیں اگر پاکستان کے اندر جو آپ کا دستور ہے اس کی جو ہے نا اسلامی دفعات کو کوئی نہیں نکال سکتا، تو وہ ایسی مہم چلا رہے ہیں کہ آپ کے جو ہے نا پورے ملک کا جو اسلامی دستور ہے اسی کو اڑا دیا جائے، 73 کے دستور کو ہی جو ہے نا اس کو جڑ سے نکال کے باہر پھینک دیا جائے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہ رہے بانس اور نہ بجے بانسری، کہ دستور میں سے وہ شکیں نکالنا تو بڑا مشکل کام ہے، پوری قوم کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو 73 کے دستور کو ہی ختم کر دیں، پارلیمانی نظام ہی ختم کر دیں، اور یہاں پر کوئی نیا دستور بنایا جائے، اور پھر جو ہے نا نیا نظام جو ہے نا پاکستان کے اندر لایا جائے۔ اس لیے یہ کام ہو سکتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو ہے نا پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا خطرہ ہے وہ پاکستان کے نظریاتی اور اس کے سیاسی اور معاشی تشخص کو ختم کرنے کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر قادیانیوں کو بہت زیادہ ریلیف دے دیا گیا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ جو ہے نا پاکستان میں جیسے وہ گھاس کے اندر پانی چلتا ہے اس طریقے سے جو ہے نا ان کے لیے سافٹ کارنر پیدا کیے گئے ہیں۔ تو قادیانیوں کو جو ریلیف دیا گیا ہے، قادیانی پہلے دن سے یہ چاہتے ہیں کہ قادیان جو ہے نا کوئی اسٹیٹ بن جائے اور یہاں بیٹھ کر ہم اپنی ریشہ دوانیاں کریں۔ قادیانی یہ چاہتے ہیں کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر کے یہاں پر ہمیں اسٹیٹ بنا کے دے دی جائے، اور اب جو ہے نا وہ خود مختار کشمیر کی طرف جا رہے ہیں کہ کشمیر دونوں کو جو ہے نا الگ کر کے سکوت کشمیر کر کے انڈیا سے اور پاکستان دونوں سے کشمیر لے کر
उसको ख़ुद मुख्तार कश्मीर बना के नेटो की फ़ोर्सें उतार के और फिर जो है ना कादियानी जो है ना मज़हब के लिहाज से वहाँ पर अपना काम करें। ये एक नई जो है ना स्ट्रेटजी के ऊपर काम हो रहा है। और वहीं से फिर अमेरिका जो है ना चाइना को, ईरान को, तुर्की को, पाकिस्तान को और अफ़गानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया की रियासतों को जो है ना, रशिया को वो कंट्रोल करे। एक मिनी इसराइल जो है ना कश्मीर को बनाने की बात हो रही है। इसलिए जो है ना इसकी तरफ जो है ना हमें तवज्जो करनी चाहिए। आखिरी बात, ये जो साइबर क्राइम है और नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही है, ये हमारे मुल्क में फाशी है, उरियानी है, बेहयाई है, जो इस साइबर के ऊपर जो है ना सारा चल रहा है और सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है। तो मैं अपने जो मुक़्तदर इदारे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अगर आप भी इस काम में लग जाएं कि आप जो है ना सेनेटर की जो है ना नंगी तस्वीरें बनाना शुरू कर दें, उनकी जो है ना रिकॉर्डिंग शुरू कर दें, पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंटेरियन हैं उनकी जो है ना नंगी तस्वीरें बनाने शुरू कर दें, या दीनी पार्टियां हैं, दीनी पार्टियों के हेड्स की जो है ना आप नंगी तस्वीरें बनाना शुरू कर दें। अगर आपको करप्शन में कुछ ना मिले तो आप उनके मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात होते हैं उनको जो है ना मीडिया पे लाना शुरू कर दें, तो ये बहुत ही गंदा खेल है। यानी एक तरफ नामूस रिसालत, एक तरफ हमारे मुल्क को चैलेंजेस, और एक तरफ जो है ना हमारी कौमी जो है ना यानी मईशत का क्या हाल हो गया है, और दूसरी तरफ हमारे मुल्क में जो गंदा खेल खेला जा रहा है और साइबर सिक्योरिटी के ऊपर खेला जा रहा है, साइबर के ऊपर खेला जा रहा है और ख़ास तौर पर यानी सोशल मीडिया के ऊपर खेला जा रहा है। ये बहुत ही गलत काम है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे मुक़्तदर हल्के जितने भी हैं वो अपने अपने दायरे के अंदर रहकर कोशिश ये करें कि हम पाकिस्तान को इस्लाम की तरफ लेकर जाएं और जो हमारे मुल्क को ख़तरात हैं, दरपेश चैलेंजेस हैं, उनसे पाकिस्तान को निकालें। अभी ज़ोहर की अज़ान हो रही है। मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को देखते भी हैं और उस पर कमेंट्स भी देते हैं। अल्लाह ताला जो है ना आपको खुश रखे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।